अस्सलाम वालेकुम जी। हमने गुज़िश्ता अपने कई व्लॉग्स के अंदर आपकी ये बात कही, आपके गोशगुजार की, और गुज़िश्ता व्लॉग जो था हमारा उसके अंदर तो हमने ये बड़ी तसरीह के साथ बात कही कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला क्रेडिबिलिटी का है। और क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के चलाने वाले उनके अपने नेगोशिएटर के साथ क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इस क्रेडिबिलिटी जो है इसकी कमी की वजह से मामलात आगे बढ़ने से जो हैं वो नहीं बढ़ पा रहे। तो उसके ऊपर फिर एक करम फरमा ने फीडबैक दिया कि जी मामलात काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं और वो क्रेडिबिलिटी वाला इशू जो है वो सेटल हो गया है, क्योंकि जो है वो दो ममालक जो हैं उसके अंदर दो ममालक जो समझ रहे हैं ना, भाई किसी ने तो नहीं बताया, हम बता देते हैं। अमेरिका और चाइना जो है वो अपनी मफादात की जंग पाकिस्तान के सरजमीन पे लड़ने लगे हैं। अमेरिकन जो हैं उनका ख्याल है कि उबोर वन बेल्ट वन रूट जो प्रोजेक्ट है, और सिपैक इसका हिस्सा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वन बेल्ट वन रूट का 40% है इन टर्म ऑफ वैल्यू। यानी अगर $100 वन बेल्ट वन रूट के ऊपर खर्च करना है चाइना ने, तो उसमें से $40 उसने पाकिस्तान में खर्च करने। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, और इस $40 का 60% सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर सर्फ होना। तो ये जो अमेरिका ने हमसे 2002 के मुआहदे के तहत चाइना के अंदर बलूचिस्तान के अंदर दो हवाई अड्डे लेने का ऐलान किया है और कहा है कि जी वहाँ से हम जो मुशर्रफ के साथ हमारा एग्रीमेंट था उस मुआहदे के तहत वो अड्डे अपने पास रखना चाहेंगे। और आपको पता है इनमें से कितनी, इनसे तकरीबन 60,000, कुछ लोग कहते हैं 55,000, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 60,000 से भी ज़ायद थी, लेकिन चले 60,000 सॉर्टीज़ हुई थी और 60,000 मरतबा जहाज़ उड़े थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान का तोरा बुरा बनाया था। ये वो हवाई अड्डे हैं शमसी, और वो वहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो दरमियान में चले गए थे। अब सुना है, कहा यह जा रहा है कि वो दोबारा बराजमान हो गए हैं, और कहते हैं 2002 का। ये बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान के लिए शायद नहीं है, ये बलूचिस्तान को के अंदर आग दहकाए रखने के लिए है। आप देखिएगा अनकरीब बलूचिस्तान के अंदर एक दो ऑपरेशंस भी आप देख सकते हैं। और ये जो ग्वादर के अंदर मुजाहरे थे वो भी इसी पॉलिसी का या इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा समझिए। आपने देखा होगा, हमने उसके ऊपर कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि पीछे फैक्टर्स कुछ और थे जिनकी बुनियाद के ऊपर ये बताया जा रहा था कि चाइनीज़ यहाँ पे नहीं आ सकते। तो किसने कराया होगा वो मुआहदा, अरेंज मैनेज किसके ज़रिए करवाया होगा, हम इसके ऊपर कोई तबसरा किए बगैर आगे बढ़ जाते। दो ममालिक जो हैं जिनके अंदर चाइना और अमेरिका शामिल मैंने किए हैं। अमेरिकन बराह रास्त नहीं आ रहे, अमेरिकन जो हैं वो सऊदी अरब के ज़रिए एक्टिव हैं। और यूँ आप कह लें कि कुछ लोग कहते हैं 3 ममालिक है, मैं कहता हूँ 2 ही हैं, लेकिन इन 3 ममालिक की गारंटीज़ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इनसे हट के भी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे एक साहब ने, एक पार्टी ने बताया कि अमेरिकन आके नवाज शरीफ से मिले हैं, एक से ज़ायद मरतबा मिले हैं, उनके कुछ सफारतकार, और उन्होंने बहुत सारी उनसे बातें की हैं। लेकिन कोई सॉलिड बात चूँकि हाथ में नहीं थी तो इसलिए हमने उसके ऊपर बात नहीं की। अब चूँकि हमारे दोस्त मियाँ ताहिर साहब ने उसका भांडा फोड़ दिया है तो हम उनकी इस बात ने फिर हमें हौसला दिया। देखिए, जैसे ही पीडीएम की तहरीक शुरू हुई थी तो ये बात तय हो गई कि अब इमरान खान साहब का चलचलाव है, इनका बोलो राम होने वाला है। और इमरान खान साहब जब जाएंगे तो उनकी जगह पे कौन आएगा। इमरान खान साहब ने अमेरिकन की बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दी, और अमेरिकन हमेशा अच्छी खिदमत लेने वालों को टांग कराया करते हैं। इन्होंने सीपैक बंद किया, इन्होंने चाइना का जो था मक्कू ठाप दिया, और आखिरकार जब चाइनीज़ फिर भी यहाँ से भागने को ना तैयार हुए तो वो फिर वो हमला शमला सारा कुछ ये वो कर दिया गया, और उस पर जो अहमकाना बातें की गई वो बड़ी हर्ट करने वाली थी। चाइनीज़ ने फिर उसका बदला इस तरह से लिया कि हमारी किसी भी वीआईपी शख्सियत ने जब भी चाइनीज़ को कहा कि हम आना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती को भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मत आइएगा, ठीक है।
اب ان کے کچھ سفارتکار اس حوالے سے سرگرم ہیں کہ جی فیوچر کا سیٹ اپ جو ہو اس کے اندر چائنا کا خیال ہے کہ ان کے دوست آئیں اور امریکنز کا خیال ہے کہ ان کے دوست آئیں۔ چائنا کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ چائنا کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ اب ہم یہ وہ چیس بورڈ سے جا کے بیٹھ گئے۔ چائنا کے دوست ہیں جی میاں نواز شریف صاحب، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میاں نواز شریف کو امریکنز بھی جا کے ملے۔ امریکن کے ساتھ ان کے کیا نیگوسیشن ہوئے یہ میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، آگے جا کے بتاؤں گا۔ چائنیز کے سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے۔ ہماری تمام تر انسینٹو کے باوجود زرداری صاحب جو تھے وہ ایک آنے کا کام نہیں کر سکے تھے، ایک ککھ بن کے دورہ نہیں کر سکے تھے، تو لہٰذا یہ قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ لیکن آصف علی زرداری قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، یہ چائنیز کا خیال ہے۔ اور میں باقاعدہ ذمہ دار ذریعے سے بات کر کے چائنیز سفارتکار سے بات کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ٹھیک، کیونکہ یہ سہولیات جو تھیں یہ 2004 سے چائنیز لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مشرف صاحب نے نہیں لیں، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی اپنے دور صدارت کے آخری سال کے اندر وہ کریڈٹ کلیم کرنے کے لیے، وہ پھر ہیں ہوتے ہیں نا ڈھول بجانے والے پیچھے کا، سارا سی پیک زرداری لے کے آیا، سی پیک زرداری لے کے آیا۔ چائنیز کہتے ہیں کہ اس نے بول بچن بڑے کیے، ہمیں باتوں میں لگا کے رکھا، لیکن ایک آنے کا ایک دھیلے کا کام نہیں کرنے دیا آصف علی زرداری صاحب نے۔ تو لہٰذا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ اچھا، پاکستان کے پولیٹیکل سین کے اندر ایک نیا جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ تھی کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے انہوں نے جا کے، وہ آپ کو پتہ ہے سی پیک جب شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے جن 2 لوگوں کو بلایا گیا تھا چائنا کا وزٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسرے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب تھے۔ مولانا فضل الرحمان، سراج الحق صاحب جو تھے وہ تو شاید انہوں نے کچھ کیا ہو ان کے ساتھ قومی مفاد کے اندر یا نہ کیا ہو، مولانا فضل الرحمان اپنے رابطے شابطے سیٹ کر کے، ویسے بھی مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ کے اندر اقلیتی ہی صحیح لیکن ایک نمائندگی تو موجود ہے، ایک چھوٹا گروپ کی صورت میں تو وہ موجود ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ چائنیز KPK کے اندر بلوچستان کے مفادات کے اندر ہیں، اور بائی دا وے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو انڈسٹریل اسٹیٹ لگنی تھی سی پیک کے تحت، وہ مولانا فضل الرحمان کی فرمائش کے اوپر پوری کی گئی تھی، چائنیز نے شامل کی تھی، ادروائز اس کا کوئی لنک نہیں بنتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بوستان سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک جو نیرو گیج کا ٹریک بچھا ہوا ہے اس کے اوپر پھر آپ وائڈ گیج بچھوا لیجئے، اور یوں پاکستان کے اندر ریلوے کا پورا سسٹم جو ہے وہ انٹر کنیکٹ ہو جائے اور ڈیرہ اسماعیل خان بایا ریل گوادر سے جا ملے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچیو تو کیا تھا، اور چائنیز ان کی بات مانتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک گروپ ہو گیا ایک سائڈ کے اوپر، مولانا فضل الرحمان ساتھ ان کے میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت سعودیز کے ذریعے کسی کو امریکنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ امریکنز نے ان کے ساتھ یہ جو ان سے براہ راست ملے تھے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، کمٹمنٹ لینے کی کہ اگر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کروا دیں کہ آپ پاکستان میں واپس پاور میں آئیں تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ سی پیک اور یہ وہ سارا کچھ یہاں سے چائنا کو بھگائیں گے، تو انہوں نے اس کا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، بلکہ اس کے اوپر وہ جیسے ہوتے ہیں نا، جب میاں صاحب نے، میرا ایز اے جرنلسٹ تجربہ ہے، میاں صاحب نے کسی سوال کا جواب نہ دینا ہو تو وہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہیں گے، ادھر ادھر ویکھنا شروع کر دیں گے، اور پھر چند لمحے کے بعد کہیں گے اور پھر کی حال ہے تہاڈا، چاہے تے لو تسی نال بسکٹ نہیں لیا۔ میاں صاحب نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ جو ہمارا سورس ہے وہ کہتا ہے، ایک سورس کہتا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ امریکنز ملے ہیں یہ اس کام کے لیے، اور ایک سورس کہتا ہے کہ نہیں، ایک ہی موقع کے اوپر نہ سن کے نا امریکنز جو ہیں وہ اس کے بعد دوبارہ میاں صاحب کے پاس نہیں پھٹکے، اور انہوں نے نئی بنی ہوئی وہ جو PDM تھی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے اندر زرداری صاحب کو جھونک دیا اور کہا کہ جناب چڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر جو تھا وہ کہا کہ نواز شریف واپس آئیں، ٹھیک ہے۔
یہ وہ وقت تھا جب امریکن مچھلی ادھر سے پتھر چاٹ کے واپس آ چکی تھی. تو زرداری صاحب نے پھر نہ صرف کہ ان کا وہ جو چماٹ ہے اس نے وہ انفارمیشن میڈیا کو لیک کر دی, لائیو لیک کی یار, شہری رحمان کے موبائل سے لیک کی اس نے کہ اندر خانے یہ ہوا اور میاں نواز شریف سے کہا گیا وہ واپس آئے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی تھی انلیس جب تک یہ پیس آف انفارمیشن میرے تک پہنچا کہ زرداری صاحب جو تھے وہ امریکنز کے ساتھ آن بورڈ آ چکے ہوئے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کو وزیر اعظم بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا تھا, میرا ایک ہی بیٹا ہے, وہ اس کو کنیکٹ کرتے جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو ان کو امریکنز نے کہا کہ جی آپ ماڈریٹ فیس ہیں اور آپ کو جناب پرائم منسٹر بننا چاہیے, بلاول صاحب کو کیوں نہیں بننا چاہیے. تو اس پہ زرداری صاحب جو تھے وہ پھسل گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب چائنا کی ایسی تیسی, ہم اس کا یہاں سے جنازہ نکالیں گے, آپ بس ذرا فیسیلیٹیٹ کریں, ہمیں آنے دیں. اور ویسے بھی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی اقتدار سے جاتی ہے فوج تو اس کے بعد پھر اقتدار تو پیپلز پارٹی کو ملتا ہے. تو اس روایت کے تحت بھی ہماری باری بنتی ہے. اور پھر وہ بلاول کی بات یاد کریں کہ عمران خان تم شکر کرو کہ تمہارے بعد جو ہے, تم دعا کرو کہ تمہارے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این نہ آ جائے, ہم آئیں تاکہ جو ہے انہوں نے جو کرنا ہے تمہارے ساتھ. یہ سارے بیانات اس پھر بعد کے اندر نہ کیے گئے. یعنی کہ زرداری صاحب اور ان کے ساتھ اس وقت جتنی سیاسی قوتیں ہیں جن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, شیر پاؤ گروپ, یہ والا جو پورا پولیٹیکل پاپولیشن ہے, اس نے امریکن اتحادی والا جو ہے وہ چگ لیا ہے. امریکن اتحادی والا دانا جو ہے وہ انہوں نے چن لیا ہے. اور امریکن کا یہ خیال ہے کہ اس خطے کے اندر چائنا کو نہیں ہونا چاہیے. چائنا نے جب یہ دیکھا کہ نہ کہ اس کی پہلی رقم جو ہے وہ ڈوب جانی ہے بلکہ اس کا مکوبی ٹھاپا جانا ہے اور یہ رستہ ہے اس کے پاس باہر, اور باقی بھی اس کے تقریباً ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ پنگے ہیں, تو اگر پاکستان بھی پنگا گروپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو اس کا تو مکو ٹھاپ دیا جائے گا, تو پھر چائنیز بھی اس کے اندر ایکٹیو ہے. یوں بظاہر آپ کو دو گروپ نظر آتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں روب عمل جو کہ مستقبل کا نقشہ بنا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو تھا وہ جو نکا اور ابا جو ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابا جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ ملکی مفاد, یا ابے نے نہیں دیکھا, جو باقی چاچے تھے نا انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد جو باری آئے گی وہ تو ایٹمی اثاثوں کی اور میزائل ٹیکنالوجی کی آئے گی, اور ہم را مٹیریل سپلائنگ کنٹری بنیں گے جیسا کہ انڈیا کی فکی کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ان میں سے ہو سکتا ہے, میرا مطلب ہے کسی کو آ ہی جاتی ہے نا خیر شرط ایک ہی کرنے لگے ہم, کیونکہ یہ تو بھگٹٹ بھاگے چلے جا رہے تھے. پاکستان کے اندر انڈسٹری جو تھی وہ نہ تو انڈسٹری پہلے ہی کوئی نہیں ہے, جو تھی اس کو نیب بلا کے جس طرح اس کے مالکان سے بھتہ مانگتا تھا, پہلے الطاف بھائی مانگا کرتے تھے اب جناب نیب نے مانگنا شروع کر دیا, اور جس طرح اس کے مالکان کو اندر بلا کے وہ چمونے پی ٹی آئی کے جن کو نیب کے اندر بھرتی کیا گیا تھا وہ چمونا جات جو تھے وہ ان کو تو کہہ کے مخاطب کرتے تھے. اب ایک کھرب پتی آدمی ہے, 2.5-3 لاکھ بندہ اس نے اپنے گروپ آف انڈسٹریز کے اندر امپلائی کر رکھا ہے, اربوں روپے کا ٹیکس دیتا ہے. وہ ایف بی آر جو ہے چیئرمین ایف بی آر فون کر کے پوچھ دیتا ہے آپ نے ریٹرن جمع کروائی کہ نہیں, وہ ذرا کروا دیجیے گا ہمارا شارٹ فال آ رہا ہے. اس شخص کو ایک سمپل گریجویٹ جس کو ناک صاف کرنے کی تمیز نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ تم کہہ کے بات کرے اور میں تمہیں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا, تو انڈسٹری بند کرنے کو وہ بندہ کہے گا پتہ نہیں کرو نا. پاکستان کا سب سے پرانا بزنس فیملی جو ہے حسین داؤد صاحب کہاں ہوتے ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا اسٹیک وٹیک سب بیچ گئے وہ, اور وہ پاکستان بیچ گئے. انہوں نے کہا میرے سے نیب کی نہیں بھگتی جاتی, میں نہیں نیب کی پیشی بھگت سکتا, ٹھیک ہے, اس عمر میں آ کے بس ڈن از ڈن. یعنی اس کے باپ دادا نے پاکستان کو صنعت کاری کی بنیاد فراہم کی تھی اور وہ طائب ہو کے نکل گیا یہاں سے, کہتا میں نے نہیں کرنا. وہ جو اس کے اسٹیک وٹیک تھے نا وہ بھی بیچ بوچ گیا,
ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کئی ارب روپے وہ لے کے یہاں سے چلا گیا ہوگا, کئی 100 ارب روپے لے کے گیا ہوگا, لیکن بیچ گیا. تو نیب لگا ہوا ہے نا انڈسٹری بند کروانے کے اوپر. تو ظاہر ہے ان چچاؤں نے, اب نکے کے وڈے ابے کے نکے بھائی چاچے ہی ہوتے ہیں نا, تو چاچوں نے دیکھا کہ یار بالکل ہی تگڑا نکل جانا, یہ تو ہو سکتا ہے ہماری پینشن بھی جو ہے وہ نہ بن سکے. مطلب 1.5-2 ارب کی تو ہر چاچے کی پینشن بنتی ہے نا یار, مطلب جو ان کو ملتا ہے وہ پلاٹ شلاٹ جو کمرشل 2 ملتے ہیں اور وہ سارا کچھ, تو وہ 1.5-2 ارب روپیہ لے کے گھر جاتا ہے ایک چاچا. تو چاچوں نے کہا کہ یار تو میرا مطلب جس سپیڈ سے جا رہے ہیں تو سانوں وہ بھی نہیں لبنے, تو لہٰذا اس کو سٹاپ لگایا جائے. تو ابے نے جو مذاکرات کے لیے ہاں کی تھی وہ چاچوں کے ڈر سے کی تھی, ایوی کسی پارٹی نے آج دسیا, میں تو میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن سر یہ جو 2 گروپ بنے ہیں, دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک نہیں بنے, یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ہے. اور اس انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر پاکستان کے ادارے کہاں کھڑے ہیں میں بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی دیکھنے کی کوشش کریے. ولاگ بہت لمبا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ اور بھی انفارمیشن ہیں, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.